आदाब दोस्तों। इन दिनों जैसा कि आपको इल्म है कि मैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की के दीवान की इब्तदाई गज़लों की तशरीह और तफ़हीम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी ज़िम्न में उसी सिलसिले में आगे आज मैं जिस गज़ल की तशरीह आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, मतला है कि कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। खूबसूरत गज़ल है और तशरीह और तफ़हीम के ताल्लुक़ से एक ज़ाती राय मेरी जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। अगरचे समझने और समझाने के लिए तशरीह करना होती है और बहुत उसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कितनी भी आप तशरीह कर दें किसी शेर की, वो ऐसा ही है जैसे आपने किसी फूल को, उसकी पत्तियों को बिखेर दिया। वो एक शगुफ्तगी उसकी ज़ाय बारल हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि तमाम तर मतालिब, तमाम तर बातें, तमाम तर एक्सप्लेनेशन और तमाम तर उसकी तशरीह अदा हो नहीं सकती, हो नहीं पाती है, क्योंकि शेर अपने में एक ऐसा हुस्न व जमाल रखता है, अल्फाज की तरतीब के एतबार से, मतलब के एतबार से, मानी के एतबार से और दीगर तमाम, तो वो उसका हक़ अदा करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हो नहीं पाता, हो नहीं सकता। फिर भी कहते हो न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया। गालिब अपने महबूब से कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, तेरा ये कहना कि अगर कहीं हमें दिल मिल गया तुम्हारा पड़ा हुआ तो हम नहीं देंगे, तो दिल तो है ही नहीं सीने में, पहले ही दिया जा चुका है, निकल चुका है। ये सब मजाजी बातें हैं। ये दिल देना और दिल का ना होना, यानी ये कि मैं तो पहले ही इश्क में तुम्हारे ऊपर अपनी जान फिदा कर चुका हूँ, दिल दे चुका हूँ तुम्हें, तो दिल अब कहाँ मिलेगा? दिल कहाँ के गुम कीजिए, गुम कीजिए मिसाल है, मुहावरा है। छोड़िए जी इस बात को, दिल अब है कहाँ, इसको छोड़िए। हमने मुद्दा पाया, हमने जो मकसद था हमारा बातचीत का या इस तमाम इश्क के मरासिम का, उसका मुद्दा हमें हासिल हो गया। यानी हम समझ गए कि आप हमसे इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत में आप हमारे साथ हैं, और ये कि दिल का नहीं देंगे आप हमें वापस, यानी दिल आप हमारा रख लेंगे अगर पड़ा पाया, यानी मिल गया इधर उधर बिखरा हुआ कहीं और किसी सिमत में। लेकिन ये कि वो तो जाहिर है कि अब गालिब कह रहे हैं हम दे चुके हैं, तो अब है ही नहीं हमारे पास। तो हमने तो ये मुद्दा हमें मिल गया, हमें जवाब मिल गया महबूब की तरफ से, ये कि उसका जवाब हमारा असबात में है, हमारे फेवर में है, वो भी हमारे इश्क साथ में हमारे साथ है। दूसरा शेर है, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया। आसान सा शेर है। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। इश्क एक ऐसा अमल है, एक ऐसी रीत है कि इसका मज़ा और इससे हासिल या इसका नुकसान भी इसका हासिल है, ये वही जानते हैं कि जो इस कैफियत से गुज़रते हैं। इश्क की कैफियत से गुज़रे बिना कोई इश्क के मुताल्लिक़ कोई राय कायम नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि उसकी कैफियत क्या होती है। दिल की कैफियत, दिमाग की कैफियत, जिस्म की कैफियत, बेइख्तियारी की कैफियत, एक अलग ही मज़ा उसका है, एक अलग ही कैफियत उसकी है। लेकिन ये बात पढ़कर किताबों में इश्क के मुताल्लिक़ नहीं की जा सकती, उसका प्रैक्टिकल खुद किया जा सकता है, तभी ये हासिल होगा उसका मज़ा या उसका लुत्फ़ या उसकी कैफियत। वो तमाम चीज़ें जब तक आदमी खुद उससे नहीं गुज़रता। तो इश्क से तबीयत ने, तबीयत का मतलब मिजाज ने जब इश्क किया तो जाना कि ज़िंदगी का मज़ा आखिर है क्या।
زندگی کا اصل مزہ، زندگی کی اصل چارم عشق کرنے کے بعد ہی حاصل ہوا۔ اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے تو وہ کیفیت، وہ لذت، وہ مزہ، وہ سوز تھا ہی نہیں حاصل، دل کو اور زندگی کو حاصل ہی نہیں تھا۔ یہ تبھی حاصل ہوا کہ جب کسی پر جان دی، جب کسی پر دل نچھاور کیا، جب کسی کے فراق میں اور وصال میں دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا۔ تو یہ تمام کیفیات عشق کی ہیں جن سے نبرد آزمائی ہوتی ہے، جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوئی تب تک اس کا مزہ حاصل ہوا نہیں، اور جب یہ حاصل ہو گیا مزہ، یعنی جب عشق ہو گیا تو یہ سب چیزیں حاصل ہو گئیں زندگی کو۔ عشق کی تمام وارداتیں، تمام چیزیں بتمام و کمال حاصل ہو گئیں تب کہ جب عشق زندگی کو حاصل ہو گیا۔ تو عشق سے طبیعت نے زندگی کا ایک مزہ پایا، ایک بالکل ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ، ایک ڈیفرنٹ اس کا ایک مزہ، جس کا اور کسی جگہ اور کسی چیز میں وہ لذت اور وہ مزہ ہے ہی نہیں۔ سیر و تفریح میں بھی نہیں، گھومنے میں بھی نہیں، کھانے میں بھی نہیں، پہننے میں بھی نہیں، محفل آرائی میں بھی نہیں، تخلیے میں بھی نہیں، خلوت میں بھی نہیں، جلوت میں بھی نہیں، کہیں نہیں۔ وہ جو مزہ ہے وہ عشق میں ہی ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی۔ درد، ایک بے چینی، ایک بے قراری جو طبیعت میں تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیا حاصل ہے، اس کی دوا کیا ہے، یہ اس کو قرار کیسے آئے گا، اس طبیعت کو سکون کیسے حاصل ہوگا، مزاج کی بے کلی کیسے دور ہوگی، یہ معلوم نہیں تھا۔ تو درد کی دوا مل گئی، درد کی دوا پائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ درد بے دوا پایا۔ عشق بذات خود بھی ایک ایسا درد ہے جس کی دوا ہے ہی نہیں۔ فرحت احساس صاحب کہتے ہیں، علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے۔ تو درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ ایک تیسرا شعر ہے اس کا، دوست دار دشمن ہے، دوست دار دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی، نالا نارسا پایا۔ جو میرا دوست ہے اصل تو وہی میرا دشمن ہے، جو میرا محبوب، جو میرا قریبی، جس کو میں اپنا دل دے چکا، جو میری زندگی کا حاصل، جو میرے تمام معاملات کا حاصل، وہی تو دشمن ہے۔ دشمن کس معنی میں؟ دشمن اس معنی میں کہ وہ جان کر بھی میرے دل سے کے معاملات کو جاننا نہیں چاہتا، وہ سوچ سمجھ کر میرے اقرار عشق کے ساتھ اقرار عشق نہیں کرنا چاہتا۔ تو گویا یہ تو دشمنی ہو گئی۔ تو یہ کیسے دوست ہیں جو دشمن بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ کیسا محبوب ہے جو مجھ سے گویا دوستی کی جگہ دشمنی کر رہا ہے، میرے محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا۔ تو دوست دار دشمن ہے، دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، اس پر دل کا اعتماد ہمیں معلوم ہے کیا ہی نہیں جا سکتا، نا قابل اعتماد ہے۔ اس پر تمام کیفیات کا اعتماد کرنا جو دل سے متعلق ہیں، محبت سے متعلق ہیں، عشق سے متعلق ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اعتماد دل معلوم، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے مصرعے میں اس کی وجہ مکمل ہو گئی، آہ بے اثر دیکھی، میں نے آہ بھری، محبوب پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے اپنے کام سے کام رکھا، جی کرتے رہیے آپ، میں تو چلی کہ میں تو چلا۔ تو آہ بے اثر دیکھی اور نالا نارسا پایا۔ نالا شکوہ، شکایت، دیکھیے جی آپ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں، دیکھیے جی ہمارا دل تو آپ کی طرف میلان کر رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض کیوں نہیں ہے،
یہ سارے نالے اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اس نے اپنے کام سے کام رکھا. تو نارسا نہیں پہنچے، اس تک نہیں پہنچے، پہنچ کر بھی نہیں پہنچے. ڈیلیبریٹلی اس نے ڈینائی کیا اس کو. یہ ڈینائل ہے ڈیلیبریٹلی. تو ایسی کیفیت جب ہو جائے تو پھر دل اور عشق اور بے کلی کا شکار ہوتا ہے. یہ معلوم ہے کہ اس کو معلوم ہے ہمارے دل کی کیفیت، یہ معلوم ہے کہ جان بوجھ کر یہ اس کیفیت سے آگاہ نہیں ہونا چاہتا. یہ معلوم ہے کہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں اس سے بے تحاشا عشق ہے، بے پناہ عشق ہے، بے کراں عشق ہے. اس کے باوجود بھی ہم اگر اقرار کرتے ہیں تو وہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا، وہ جواب ہی نہیں دیتا. تو یہ نوٹس نہ لینا، یہ جواب نہ دینا، یہ عشق کے ساتھ اثبات نہ کرنا، یہ ایک قسم کی دشمنی ہے، دوستی نہیں ہے. تو آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا. پھر دیکھیے ایک شعر اور حسین آ گیا اس میں. سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، کیفیات ہیں، یہ کیریکٹرسٹکس ہیں ایک طرح سے. سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا. ایک مشکل لفظ ہے تغافل، غفلت برتنا، حال سے غافل ہو جانا. اچھا، حسن کا یہ مزاج ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کبھی بھی عشق کا جواب عشق سے، آپ کی کیفیت کا جواب آپ اثباتی کیفیت سے نہیں دے گا، یا تو نفی کی کیفیت سے دے گا یا سائلنٹ ہو جائے گا، نیوٹرل ہو جائے گا. تو اب یہ نیوٹرل ہو جانا، سائلنٹ ہو جانا، جواب نہ دینا، عاشق کے دل پر کیا بیتتی ہے اس کی؟ عاشق کے دل پر کیا بیتتی ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ ہمیں کسی سے عشق ہے، اور عشق بھی بے کراں ہے، بے تحاشا ہے. اور اس عشق کی کیفیت میں ہم چاہتے ہیں کہ اقرار محبت کر دیں. اب اس اقرار محبت کا جواب اقرار محبت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا جانا، کسی قسم کی بھی ہماری طرف توجہ نہ کیا جانا ہمارے حال پر. اور حال تو ہمارا تباہ ہو چکا ہے. عشق میں انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے. کھانا کھا رہا تو اس کو ہوش ہی نہیں، پانی پی رہا تو اس کو ہوش ہی نہیں، نیند آتی نہیں، سکون ملتا نہیں، کالج میں دل لگتا نہیں، لیکچرز میں ذہن جاتا نہیں، لیبوریٹریز میں بیٹھتا ہے تو کہیں اور الزام لگاتا ہے یہی ہم پہ زمانہ، تصویر بناتے ہیں کسی اور جہاں کی. یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. تو اب اس کیفیت میں یہ سارا قصور ہے کس کا؟ محبوب کا. ہوئے ہوئے کیا سادگی ہے اس کی. سادگی یہ کہ جیسے ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں، آپ تو تباہ ہو گئے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور پرکاری کا مطلب یہ کہ بہت بڑی عیاری، ہوشیاری، اور آپ کہیے کہ عقل مندی ہے. یہ عیاری، مکاری، شو کرنا. مکاری ذرا سا ایک لفظ دوسرے انداز کا ہو گیا. عیاری اپروپریٹ لفظ ہے. سادگی اور پرکاری، دو لفظ ساتھ ساتھ آ گئے. سادگی بھی ہے لیکن اس سادگی کے اندر ایک عیاری چھپی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہے. اور بے خودی اور ہوشیاری. بے خود ہیں، پتہ کیا ہماری خودی ہمیں نہیں معلوم، ہم آپ کے حال سے آگاہ نہیں ہیں. بے خودی ہے، ہماری اپنی معاملات ہیں، ہم اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، ہماری اپنی تھنکنگ ہے. اور یعنی گویا یہ بے خودی بھی ایک قسم کی ہوشیاری ہے، یہ بھی ان کی ایک عقل مندی ہے. محبوب کی ہمارے یہ عقل مندی ہے کہ یہ بے خودی ظاہر کرنا. آپ خط لکھے چلے جا رہے ہیں، آپ اقرار محبت کیے چلے جا رہے ہیں، آپ ملنے کی صورت تلاشتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہاں عالم یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ، بے خودی کے ساتھ اپنا پہلو وہ بچاتے چلے جا رہے ہیں.
ان کو کچھ نہیں مارا. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ حسن کو، محبوب کو، یعنی میں نے اپنے محبوب کو غفلت برتنے میں بڑی جرت ہے اس کے اندر، بڑی ہمت ہے، جرت آزما پایا. یہ اس طریقے سے ڈینائی کرنا، اس طریقے سے غفلت برتنا، یہ آسان بات نہیں ہے. ایک آدمی آپ کے لیے مرا جا رہا ہے، ایک آدمی آپ پہ فدا ہوا جا رہا ہے، ایک آدمی آپ کو دل دے چکا، ایک آدمی محبت میں بے خود ہو گیا، ایک آدمی محبت میں اپنا آپا کھو بیٹھا، اس کو دن اور رات میں تفریق نہیں کر سکتا، فرق محسوس نہیں کر رہا، اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا ہے، ذہن صرف اور صرف محبوب کی طرف ہے، حسن کی طرف ہے. اور حسن کہتا ہے کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہوئی، ہوگا، آپ کریں عشق، آپ جانیں. تو کتنی بڑا غفلت میں، بہت میری کتنی جرت ہے اس کے اندر، اس غفلت سے غفلت برتنے کی، اس تغافل کی کتنی جرت ہے. تو جرت آزما پایا. اور دیکھیں شیخ کہ غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. آپ محسوس کریں جب تازہ تازہ عشق کی کیفیت، عشق کی واردات دل پر ہوتی ہے، اور اس کیفیت کا ابھی انیشل اسٹیج ہوتی ہے، تو ہلکی سی گدگدی سی دل میں محسوس ہوتی ہے. کبھی بے خودی میں انسان ہنس دیتا ہے، کبھی کچھ سوچ کے اداس ہو جاتا ہے، کبھی کچھ سے کچھ لکھ دیتا ہے، رات کو ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے. تو یہ کیفیات ہیں انیشل اسٹیجز کی. پھر یہ اسٹیج آگے بڑھتی ہیں، سیکنڈری اسٹیج آتی ہے، پھر ٹرشری اسٹیج آتی ہے، پھر اور اس میں پختہ کاری آتی ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ نشاندہی کر رہا ہوں، یہ یاد دلا رہا ہوں کہ عشق کی اسٹیج نمبر 1 پر آپ آئیے. اس اسٹیج نمبر 1 پر کبھی آپ رک کر غور کیجئے، اور اگر آپ اس اسٹیج سے گزرے ہیں تو یقیناً غور کیا ہوگا آپ نے کہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلی کھل رہی ہے دل کی، جیسے ادھ کھلا پھول دل کا کھلنے سے لگا. یہ بند تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کیسے کھلا جائے گا، کون سا موسم اس کو کھلنے کے لیے فیوریبل ہے، کون سی رت اس کے لیے سہانی ہے کہ جو اس کو کھلا دے گی. ارے وہ تو عشق کی رت تھی، وہ تو اب آئی. تو اس عشق کی رت کے آنے سے وہ ادھ کھلی کلی یا ادھ کھلا پھول جب کھلنے لگا، وہی تو غنچہ ہے. غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل. اوہو، عشق کی پہلی اسٹیج. اور یہ اسٹیج جب ہم پر آئی تو ہم نے اپنے دل کو کچھ ایسا لگا، ہمیں ایسا کہ خوں کیا ہوا، قتل ہو گیا اس دل کا، ہے ہی نہیں، کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اب دل ہمارے بس میں ہے نہیں، دل اپنی اسٹیج میں ہے ہی نہیں. اب سمجھے آپ، دل کا مطلب پوری انسان کی جمالیاتی کیفیت کا مظہر جو ہے وہ دل ہے. تو وہ تمام اس کی کیفیات، اس دل کی، اب وہ خوں کیا ہوا ہے، ختم ہو گیا. ایک نگاہ سے محبوب کی دل کا خوں ہو گیا، دل کا قتل ہو گیا. خوں کیا، ایسا لگا جیسے دل کا قتل ہو گیا. ایک نظر پڑی پہلی محبوب کی اور عشق کی ابتدا ہوئی وہاں سے، اور لگا کہ ہے ہی نہیں دل میں. ہائے، کچھ دھڑکا سا ہو کے رہ گیا، دھڑک کے سا رہ گیا، گم کیا ہوا. اور لگا کہ دل کہاں گیا؟ اوہو، کوئی لے گیا، چوری ہو گیا، یہ تو لے گیا، یہ تو جا چکا. کس کے پاس؟ کس نے چرا لیا؟ بڑا شاطر چور ہے یہ تو خاموشی سے چرا کر لے گیا، ایک ہی نگاہ میں. تو یہ پہلی اسٹیج آف دا لو یہ کیفیت دیتی ہے. شور پندے ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. شور کا مطلب یہ ہوا. ایک جگہ اور غالب کا ایک شعر ملاحظہ کر لیجئے، اس شعر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا.
حضرت ناصح گرائیں دیدو دل فرش راہ کوئی، لیکن یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے لوگ، غلط راہ پر چلنے والوں کو صحیح راہ کی نشاندہی کرنے والے لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کسی نے طے کر لیا کہ اس کو جس راہ کا مسافر بننا ہے وہ خراب ہو یا صحیح، اب اس کو اسی راہ پہ چلنا ہے، تو یہ نصیحت کا شور، یہ نصیحت کرنا گویا شور بن کے گزر رہا ہے کانوں پر۔ پند کا مطلب نصیحت، نصیحت جو ناصح کی ہے، ہدایات جو وہ دے رہا ہے کہ بھئی ایسے چلو، ایسے نہ چلو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور دیکھو بھئی عشق میں بڑا نقصان ہے، اور دیکھو اپنی معاش کا خیال رکھو، اور خالی وقت ضائع نہ کرو، خامخواہ بیٹھ کے سوچا نہ کرو، راتوں رات جاگا نہ کرو، یہ ساری نصیحتیں ہی تو ہیں۔ ناصح آپ کا دل بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ بھی ہو سکتا ہے، دل تو نہیں، دماغ بھی ہو سکتا ہے۔ دماغ آپ سے کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ کام غلط کر رہے ہو۔ لیکن کوئی بھی ناصح ہو، چاہے آپ کا وہ ناصح آپ کے دل کے، آپ کے جسم کے اندر موجود ہو، آپ کا دماغ ہو، آپ کا برین ہو، یا کوئی شخصی طور پر آپ کے ساتھ وہ نصیحت کا معاملہ کرے، مگر بہرحال اس کی باتیں گراں گزرتی ہیں، بری لگتی ہیں، تو وہ بری اور گراں گزرنا گویا شور سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ شور پند ناصح، زخم پر نمک چھڑکا۔ زخم پر نمک کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہی میں اپنے حال کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھا چکا ہوں، میں نے تو طے کر لیا اب میں اسی ہرچے باد آباد اسی راہ پہ چلوں گا، لیکن آپ مجھے پھر نصیحت کر بھائی نہیں، دیکھو وہ عشق چھوڑ دو، دیکھو محبت کی راہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو اپنے بارے میں خیال کرو، دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا، دیکھو تم مجنوں ہو گئے، دیکھو تم پاگل ہو گئے۔ یہ باتیں اور میرے زخم کو پہ نمک چھڑک رہی ہیں، زخم کو کرید رہی ہیں، تازہ کر رہی ہیں۔ ایک تو ویسے ہی محبوب کی جدائی اور فراق نے پاگل کر دیا مجھے، اوپر سے ناصح کی یہ نصیحتیں اور مجھے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ نقصان کیا بلکہ نمک ہی چھڑکنا، بالکل صحیح محاورہ ہے، زخم پر نمک چھڑک رہی ہے۔ زخم وہی تھا جو عشق ہوا تھا اور اس میں ناکامی کی انتہا حاصل ہوئی تھی، ناکامی کی انتہا حاصل ہوئی تھی۔ آپ سے کوئی پوچھے جناب ناصح صاحب آپ کو کیا فائدہ ملا، یہ آپ لفظ جو ہے ناصح کی طرف جا رہا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے، یہاں ایک طرف تو عزت اور احترام ملحوظ ہے، دوسری طرف مضحکہ ملحوظ ہے، تو یہ ایک حسن پیدا کر رہا ہے غالب کا یہ شعر کہ آپ سے کوئی پوچھے بھی آپ کو کیا مزہ ملا، یہ میرے زخم کو کرید کے، مجھے نصیحت دینے کے نام پر میری پرانی یادیں تازہ کر کے، یا یہ کہ مجھے جس راہ کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں اس پہ مجھے تو چلنا ہی نہیں ہے، میں تو مجنوں ہوں، مجھے تو جنوں ہے عشق کا، میں تو اسی راہ پہ چلنا ہے۔ آپ کی اس نصیحت کا کیا میرے دل پہ اثر ہوگا؟ ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ اور زخم تازہ ہوں گے، زخم پر نمک چھڑکا جائے گا، تکلیف اور سوزش اور بڑھے گی، یہی تو ہوگا، یہی ہوا بھی۔ تو آپ سے کوئی پوچھے تو نے کیا مدد۔ اور حسین ترین شعر اس غزل کا دیکھ لیجئے، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ اگرچہ پا اس میں ایک صوتی ٹکراؤ سا ہے، غالب نے اس شعر کو اپنے دیوان سے الگ کر دیا تھا، لیکن اس شعر کے حسن کو آپ دیکھیے، اس بحث میں مت جائیے کہ الگ کیا تھا یا شامل کیا تھا۔ بہرحال غالب کا یہ شعر ہے، غزل کا حصہ ہے کہاں تمنا کا۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ جن چیزوں کی تمنا کر سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کے دام خیال میں آ سکتی ہیں، وہ سب کی سب اگر آپ سوچ بھی لیں، ان سب کے طرف آپ کی توجہ ہو بھی جائے، تو وہ تو بس ایسے ہی ہے کہ بس جیسے کہ دشت میں
ایک نقش پا، ایک قدم میں وہ ساری یعنی ساری آپ کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں، ساری وشز، چاہے وہ پوری ہو جانے والی صفات رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں۔ ایک زمانے میں کچھ وشز ایسی تھیں جو ممکن نہیں تھا اس زمانے میں ان کو پورا ہونا، جیسے آسمان میں اڑتے ہوئے جانا، اڑن کھٹولا، لیکن آج ہیلی کاپٹر سے آج آپ اڑتے ہیں، جاتے ہیں۔ روبرو بات کرنا، آج آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں۔ تو کچھ وشز تو وہ تھیں کہ جو ایک زمانے میں انسان سمجھتا تھا مکمل نہیں ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بے گنتی بے حساب تمنائیں ہیں انسان کے دامن میں، ذہن میں، جو وہ رکھتا ہے۔ وہ سب مگر سب کی سب ایک قدم ہے، ایک نقش پا ہے۔ نقش امپریشن، پا مینس پیر کا، قدم کا، تو ایک امپریشن آف دا فٹ ہوا ہی کتنا سا 6 انچ، بس اس کے آگے اس میں تو ساری تمنائیں شامل ہو گئیں۔ تو اس دنیا کی بھی حیثیت یا اس انسان کی تمناؤں کی ذہنی کیفیات کی بھی حیثیت بس یہی ہے کہ اس کے پاس جس قدر بھی تمنائیں ہوں، جس قدر بھی آرزوئیں ہوں، جس قدر بھی وشز ہوں، وہ بس ایک قدم ہے۔ تو اے خدا، میں اب دوسرا قدم کس سمت میں رکھوں، کس طرف رکھوں؟ یہ تمنائیں ایک سمت کی تو مکمل میں نے سمجھ لی کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہے، اب دوسرا قدم ہے کہاں تمنا کا؟ دوسرا قدم یا رب، ان تمناؤں کا سے آگے کا قدم، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ایک اسٹیپ میں تو ساری وشز میں نے فیل کر لی، میں نے تھنک کر لیا، ان کو سوچ لیا، میرے ذہن میں آ گئی، وہ قید ہو گئی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ گویا تمنائیں لامتناہی ہیں، اور وہ کیسے حاصل ہوں گی یہ غیر متعین ہے۔ اس میں موجود سے غیر موجود کی طرف کا ایک فلسفہ پوشیدہ ہے، جس پر بہت لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میری ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ میں آسان لفظوں میں غالب کے اشعار کی تشریحات آپ کی خدمت میں رکھوں، الجھاؤ کے ساتھ نہیں بلکہ آسانی کے ساتھ۔ تو بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنے کے لیے۔ اپنے ریویوز، اپنے خیالات مجھ تک پہنچاتے رہیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کی خدمت میں دیگر اشعار کی اور غزلوں کی تشریحات پیش کرتا رہوں۔ بہت شکریہ، آداب عرض۔